بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا موضوع ہے بلیو ان دا اینجلز آف اللہ سبحانہ وتعالی. بلیو ان دا اینجلز آف اللہ سبحانہ وتعالی از دا ویری سیکنڈ آرٹیکل آف فیتھ. یہ ایمان کے اجزاء میں سے دوسرا اہم جز ہے اور توحید پر ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے. توحید ان اینجلز میں ہم درج ذیل عنوانات پڑھیں گے. نمبر 1 سیکنڈ آرٹیکل آف فیتھ. نمبر 2 دا اینجلز, دا نمبر آف اینجلز. نمبر 3 کوالٹیز آف اینجلز. نمبر 4 ٹاسکس آف اینجلز. Number 5 name of some angels. And number 6 a creator with no choice. This article of faith is very important and this is the concept which purifies the concept of Tawheed from all kinds of impurities. For example, the people who think or who associate the partners with the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala, they think there are two type of creatures which are associated in the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1, the creatures who have some material existence like stars, moon, galaxies, earth, universe. They think that these are the thing which have some divinity, which has some share in the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala. The second type of thing which they share or associate in the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala, they are imperceptible to the human eye. انسان کی آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ خیال کرتے ہیں شاید کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں اور اس دنیا کے نظام کو چلانے میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے. ان میں سے سب سے اہم ملائکہ ہیں, فرشتے ہیں. جیسے کہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یا یہ وہ مخلوق ہیں جو دنیا اور کائنات کے نظام کو چلا رہی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوق ہیں, اور جیسا کہ قرآن کے سیاق و سباق سے بھی ظاہر ہے. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has informed us that these are the graceful, the respected and imperceptible spiritual beings of Allah subhanahu wa ta'ala, and human eye cannot perceive them. They are not in fact the associate or the partners in the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala, but they are just the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. And the instinctive nature of these beings are different from the instinctive nature of human beings. They are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala with no choice. They are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala who obey the rules and the regulations and the orders of Allah subhanahu wa ta'ala according to the choice of the Lord. یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو اختیار دیا ہے, جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے, اس کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ بارش برسائیں. کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کا تخت تھامے ہوئے ہیں, تو یہ کام وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے مطابق کرتے ہیں. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala has ordered them to worship him. اللہ نے انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. So they cannot deviate even a fraction or even an inch from the order of Allah subhanahu wa ta'ala. They have to obey the order of Allah subhanahu wa ta'ala as they are given this order by Allah Almighty. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam has forbade us to worship these angels. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں.
یا ان کو خدا کی ڈیوینٹی میں، خدا کی خدائی میں ان کو شریک کریں. They are just the beings to carry out the orders of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, there are some angels who note and observe the actions of human beings. There are some angels who are responsible for blowing the surah in the day of judgment. There are some angels who are guarding over the hell. These are all the responsibilities of these angels which are given to them by Almighty Allah. And then an important thing about these angels, that we are not informed about the instinctive nature of these creatures. We just know that these creation is created by light. یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، لیکن ان کا ظاہری وجود کیسا ہے، وہ دیکھنے میں کیسے ہیں، کیا انسان سے وہ مشابہت میں ملتے جلتے ہیں یا نہیں. We do not know anything about this thing. Then there are some angels who can adopt human form, like Hazrat Jibreel alayhi salam. This is known by a very famous hadith known as Hadith Jibreel alayhi salam. And we have no mean of knowing the nature of this creation of Allah subhanahu wa ta'ala except remaining in the context of Quran and the Sunnah. ہمیں ان کی نیچر کے بارے میں صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر قرآن نے ہمیں آگاہ کر دیا. ان کے بارے میں ہم اپنے پاس سے یا اپنی طرف سے، جیسے اسلامک آرٹ میں اینجلز کے پر بنائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے. بٹ دیز آر دا کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ the instinctive nature is known by Allah subhanahu wa ta'ala. We just have to faith on these creation of Allah subhanahu wa ta'ala as they are depicted in the Holy Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad, peace be upon him. And there is an important thing to say that they are not divine or semi-divine things as we think. ہمارا خیال ہے کہ وہ ڈیوائن یا سیمی ڈیوائن ٹائپ کی کوئی چیز ہیں اور ہیومن بینگ کین سی دیم اور دے کین کم in shape like this. This is not perceptible. This is not a relevant idea according to the context of Quran and Hadith. Now, the number of the angels. The number of the angels is that they are uncountable. They are uncountable. How many they are, just Allah subhanahu wa ta'ala know. ان کی تعداد کے بارے میں کچھ بھی یقین سے کہنا مشکل ہے. فار ایگزامپل ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر طواف کرتے ہیں، اور they are followed by another group and they cannot repeat this action in their whole life. 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کے گھر کی عبادت کرتے ہیں اور وہاں طواف کرتے ہیں ایک دن میں، اور ان کی باری دوبارہ نہیں آتی، اور ان کے بعد ان کا ایک اور گروپ انہیں فالو کرتا ہے. So it is very difficult to say something about the number of the angels. Then the qualities of angels. What are the qualities which these angels have? فرشتوں کو کچھ خاص پاورز ملی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر انہیں عطا کی ہیں، جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ان کو دی گئی ہیں. اس میں ان کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں. مثلاً حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب ان کی اصلی حالت میں دیکھا تو ان کے پر تھے, ان کا داہنا پر اتنا بڑا تھا کہ پورے مشرق پہ محیط تھا. اسی طرح حدیث جبریل علیہ السلام سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لائے. اسی طرح وحی کے نزول کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام حضرت داحیہ کلبی کی شکل میں دنیا میں موجود ہوتے تھے. اسی طرح مختلف فرشتوں کی مختلف کوالٹیز ہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوپر ایک فرشتے کو گارڈ یا محافظ اور نگران بنایا ہے جس کا نام ہے مالک. اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی دی ہے کہ وہ سور کو پھونکیں گے قیامت کے دن. چنانچہ اینجلز کی مختلف کوالٹیز ہیں جو مختلف اینجلز کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت اور ان کی رسپانسبلٹی کے اکارڈنگلی دی ہیں. Now the tasks of angels. What are the different tasks? What are the different responsibilities which Allah subhanahu wa ta'ala has awarded to these angels? وہ کون سی مختلف ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دی ہیں؟ ان ذمہ داریوں کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ٹاسک یا جو رسپانسبلٹیز ان کو دی گئی ہیں these are given to them by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala has given them these responsibilities not that they are the divine creation and they are partners in the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala. No, in fact they are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala has given them these responsibilities by his own will. Number one. Number two, that they cannot deviate from these responsibilities. وہ ان فرشتے ان ذمہ داریوں سے انحراف نہیں کر سکتے. They have to obey the orders as they are given this order. For example, Hazrat Jibreel alayhi salam was ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to deliver the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala, so he obeyed this responsibility and he delivered the message of Allah subhanahu wa ta'ala as he was given this responsibility. Likewise, Munkar and Nakir are the two angels which are given the responsibility to ask some answers, and they are responsible for answering the human being in the grave. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala has some angels who are given the task of writing the good and the bad deeds of human beings, and they are known as the sacred scribers, kiraman katibin. Likewise, there are some angels who have been given the responsibility of safeguarding the human being. Likewise, some angels are, for example, Hazrat Ibrahim alayhi salam, the angels were used to come
to him in human form. Likewise, at the time of conception of Hazrat Maryam alayhi salam, angels came to him. Likewise, there are some angels who are responsible for rain. So there are different tasks awarded to them, and it is must to know that they are carrying out the duties given by the Lord, number one, and number two, that they cannot deviate from these obligations. And now the names of some angels. The name of some angels, for example, Hazrat Jibreel alayhi salam, Hazrat Mikail alayhi salam, Hazrat Israfil alayhi salam. اسی طرح مالک اس فرشتے کا نام ہے جو گارڈ ہے دوزخ کا، اور اسی طرح سے مختلف فرشتے ہیں جن کے مختلف نام ہیں. منکر اور نکیر ان میں بہت اہم ہیں. کرامن کاتبین جو انسان کے اعمال لکھنے کے ذمہ دار ہیں. مختلف آیات سے اور مختلف احادیث سے فرشتوں کے مختلف نام معلوم ہوتے ہیں. Then the last point, which is that the angels are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala with no choice. It is very important to know that the angels are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala to whom Allah subhanahu wa ta'ala has not given any kind of choice. And the difference between a human being and an angel is that the human beings are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala to whom Allah subhanahu wa ta'ala has given the respect, and to whom Allah subhanahu wa ta'ala has given the idea of choice. And when Allah subhanahu wa ta'ala has given him choice, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Balad, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, and we have shown the two paths to the human being. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، سیدھا بھی اور غلط بھی. اور یہی انسان اور فرشتے کے درمیان فرق ہے کہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کر سکتا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، چاہے تو اللہ کی عبادت نہ کرے، چاہے تو نماز پڑھے، چاہے تو نماز نہ پڑھے. اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اب یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کس حد تک اس پر عمل کرتا ہے، وہ کون سے راستے پہ چلتا ہے، وہ راستہ جو صراط مستقیم ہے یا وہ راستہ جو صراط الشیطان ہے. اور شاید اسی تمیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم عطا کی. اس لیے جب ایک انسان اپنی پسند کے مطابق، اپنے اختیار کے مطابق، اپنی چوائس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت محبوب ہوتا ہے. اسی کو کسی شاعر نے کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. تو اسی اختیار کے باعث جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو فری چوائس دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کچھ رسپانسبلٹیز بھی رکھ دیں. اور جب انسان اپنی فری چوائس کے ساتھ، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مامور ہیں،
they are ordered to worship Allah subhanahu wa ta'ala and they cannot deviate from this order. وہ اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. And they cannot fatigued, they cannot bore, and they cannot get rid of out of this order. وہ نہ تو اس آرڈر سے تھکتے ہیں, نہ انہیں اس سے پریشانی محسوس ہوتی ہے, اور نہ ہی وہ اس سے انحراف کر سکتے ہیں, بیکاز دے آر آرڈر ٹو ڈو دس ایز دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ مخصوص نہیں کیا کہ وہ صبح دوپہر شام رات ہر وقت بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, بلکہ وہ اپنی پسند کے مطابق جب چاہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے. اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ عزت اور تکریم دی. اور جب ایک انسان اپنی پسند اور اپنی چوائس اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ انسان فرشتوں سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. ایمان بالملائکہ میں ایک اور سمجھنے والی چیز یہ بھی ہے کہ فرشتوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. They are obeying the orders of Allah subhanahu wa ta'ala as they are given this order. And Allah subhanahu wa ta'ala is not in need of their worship. But it is in fact a proof of the magnificence of the Creator, that Allah subhanahu wa ta'ala has created various type of creatures, and Allah subhanahu wa ta'ala has given them different orders. And this is the faith in the divinity of Allah subhanahu wa ta'ala, that he has created different type of creatures in this universe. ایمان بالملائکہ کے ساتھ ایک اور چیز جو اکثر ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہے the concept of jinn in Islam. That what is the concept of jinn in Islam? Who are the jinns? What they do? Do they resemble the angels or they are different? تو جن جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں. They are also imperceptible to the human eye. انسان انہیں دیکھ نہیں سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ انسان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا, ویسے ہی انسان جن کو نہیں دیکھ سکتا. But this is proved by the authentic narrations that they have the tribal system, they have their own social system, economic system, family system as the human beings have. جیسے انسانوں کا ایک سوشل سسٹم ہوتا ہے, اکنامک سسٹم ہوتا ہے, فیملی لائف ہوتی ہے, بالکل اسی طرح جنز میں بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. And there is a confusion. Some people think that Satan was an angel. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی ایک فرشتہ ہے. But this is not true. In the light of Quran, we can say that he was not an angel. He was not an angel, but he is a jinn. He was a jinn. For example, سورہ کہف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ. He was among the jinns and he disobeyed the order of Allah subhanahu wa ta'ala. So from the very text of Quran we can know that Satan, shaitan جو تھا, he was a jinn. وہ جن تھا. He was not an angel. This was all about the faith in the angels of Allah subhanahu wa ta'ala. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے believe
in the books of Allah subhanahu wa ta'ala. Believe in the books of Allah subhanahu wa ta'ala, because this is very important. Third article of faith, as a Muslim have to faith. Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. So the third article of faith, ایمان کا تیسرا جز ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا. وہ تمام کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی ہیں ان پر ایمان لانا کہ وہ ہدایت اور روشنی کا سرچشمہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. Now it is very important to know first of all that what is the difference between a book and a scripture. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the holy book that He has revealed books and He has also revealed scriptures to some of His prophets. For example, in Surah Allah subhanahu wa ta'ala says, Suhuf Ibrahim wa Musa, and we have revealed the scriptures to Ibrahim and Musa alayhimus salam. So it means that there is some difference between a book and the scripture. Now what is the difference? The difference is that scripture is called Sahifa and book is called Kitab. Scripture is divided, or scripture is a form of some revealed or divine commandments. صحف جن انبیاء کو دیے گئے اس میں کچھ احکامات، کچھ اسپیسیفک ٹیچنگز اور انجنکشنز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں، جبکہ کتاب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بک از اے کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف. اسکرپچر میں کچھ پرٹیکولر اجزاء کو، کچھ خاص اجزاء کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ کتاب ایک کمپریہنسو، ایک جامع ضابطہ حیات ہوتی ہے. So these are the differences between the books and the scriptures. And for example, Hazrat Musa alayhi salam was first of all given 10 commandments, then he was given on the mountain of Tur 40 commandments and a book also. And who were the prophets which were given the scriptures, and who were the prophets which were given the books? It is different according to the context of Quran and the Sunnah. And then we will discuss the very important thing, that what are the differences between Quran and the other revealed books. First of all, the faith in the books of Allah subhanahu wa ta'ala. It is very important to know, and it is must and obligatory for a Muslim to have a complete faith in the books of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed different types of books for the guidance of mankind. And according to different nations, according to different time of period, Allah subhanahu wa ta'ala has revealed different books, and these books were in fact a source of guidance for all the human beings, for the nations which were living at that time. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed a last divine message which is known as the Holy Quran. The famous 4 books which are known as the revealed books of Allah subhanahu wa ta'ala, they are Torah, which was revealed on Hazrat Musa alayhi salam, Zabur, or the Psalms of Hazrat Daud alayhi salam,
Injil or the Gospel which was revealed on Hazrat Isa alayhi salam, and the Quran, which is the holy book of Muslims and which was revealed on the heart of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and which is the last everlasting universal complete comprehensive divine word. Now, what are the differences between Quran and the other revealed books? The very first difference between the Quran and the other revealed books is that Quran is original in its form and words. Quran is original in its form and words. قرآن کے جو الفاظ ہیں اور قرآن اپنی حیثیت میں ایک اصلی اور اوریجنل کتاب ہے. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ کتاب آج اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اس کتاب میں زیر زبر پیش تک کی کوئی تبدیلی نہ کی گئی تھی، نہ ہے اور نہ ہی کی جا سکے گی، because it is safeguarded by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says, "Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun." And indeed, it is we who have revealed this reminder, and it is we who will safeguard it. So there is no change in this book, in any word, in any form of this book, and this book will remain as it is till the day of judgment. While the other books which are existing in the world's literature today, they are translations. Most of these books are translations, and the followers of these books also admit that they are changed. They are changed. They say that the human word and the God word is mixed up, and they are intermingled in such a way that it is very difficult to say that what is the human word and what is the divine word. And Quran also tells us that these books which are existing in the world today, they are changed, they are incorporated by the human beings. انسانوں نے اس میں تحریف و تبدیل کر دیا ہے، اس میں تحریف اس انداز سے کی گئی ہے کہ وہ اب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں. اور وہ کتابیں جو دنیا کے لٹریچر میں، دنیا کے ادب میں آج موجود ہیں، ان کے بارے میں یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. ان کی اس حالت میں اور آج کی حالت میں بہت فرق ہے. Even a cursory study of the Gospel and the New Testament tells us that many things are changed in these books. And these books which are present today, most of these books are translations, not in their original form, while this is not the case with the Holy Book. The second difference between the Holy Quran and the other revealed books is that Holy Quran is an authentic word of Allah subhanahu wa ta'ala. It is an authentic divine word, جس کے بارے میں ہم اندھے اعتماد کے ساتھ، اندھے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی نازل کردہ کتاب ہے، کیونکہ یہ کتاب ایک معجزہ ہے. اس کتاب کی ترتیب میں، اس کتاب کی نظم میں، اس
کتاب کی آیات میں ایک خاص تناسب، ایک خاص خوبصورتی، ایک خاص معجزہ پایا جاتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب مستند کتاب ہے، اور اس کتاب میں ایسے معجزات پائے جاتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی انسان کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے. اور یہ کتاب ایک ڈیوائن ورڈ ہے، جبکہ دوسری کتابیں جو دنیا کی لٹریچر میں آج کل موجود ہیں ان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ they are unauthentic. They are unauthentic. They are not the books which were original. And even the followers of these books, they say that these are not the authentic books. ان کتابوں میں کچھ ایسے تضاد پائے جاتے ہیں، کچھ ایسا اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کے اپنے فالوورز کا یہ خیال ہے کہ یہ کتابیں اتھینٹک اور مستند نہیں ہیں. The third difference between the Holy Quran and other revealed books is that Quran has a living language. قرآن کی زبان ایک زندہ زبان ہے، اور اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو عربی زبان کو پڑھنے اور سمجھنے، عربی زبان دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے، دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے، اور اس کو سمجھنے والے، اس کو بولنے والے دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں. جبکہ پرانی کتابوں کی زبان جو ہے وہ ڈیڈ لینگویج ہے. اب حتیٰ کہ کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ تورات کون سی زبان میں نازل ہوئی، اور ان زبانوں کو جاننے والے اگر ہیں بھی دنیا میں موجود تو بہت کم تعداد میں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی تعلیمات میں بہت فرق آ چکا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے. چوتھا فرق جو قرآن اور دوسری مذہبی کتابوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اپنے پیغام میں اور اپنے وقت کے اعتبار سے ایک دائمی کتاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا میسج، قرآن کا پیغام جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے جیو ہیں، چاہے مسلمان ہیں. اور قرآن کا مخاطب دنیا کا ہر انسان ہے، چاہے ایک شخص افریقہ میں رہ رہا ہے اور چاہے ایک شخص پاکستان میں رہ رہا ہے، چاہے ایک شخص امریکہ میں رہ رہا ہے اور چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہے. قرآن اس کا مخاطب ہے، قرآن کا پیغام اس کے لیے ہے. قرآن کا پیغام ہماگیر ہے، عالمگیر ہے. جبکہ پہلی جو پائی جانے والی کتابیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص آبادی کے لیے، کسی خاص شخص، کسی خاص قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی. لیکن قرآن کا پیغام ایسا نہیں ہے. قرآن کا پیغام ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ آج ہے، چاہے وہ کل ہوگا، اور چاہے وہ آج سے 1000 سال کے بعد دنیا میں وجود میں آئے اور دنیا میں رہ رہا ہو. قرآن کا پیغام ان سب لوگوں کے لیے ہے. اور دوسری بات اس میں یہ کہ قرآن اپنے وقت کے اعتبار سے بھی دائمی ہے، عالمگیر ہے. قرآن کے پیغام پر آج بھی عمل کیا جا سکتا ہے، کل بھی عمل کیا جا سکے گا، اور آنے والے 1000 سالوں میں بھی عمل کیا جا سکے گا. But this was not the case with the other revealed books. Their message was particular and it was specific for some time, and then the other book came
and it abrogated the last one. جیسے ایک نبی کو نئی کتاب دی جاتی تو بعد کے آنے والے نبی پہلے نبی کی کتاب کو اور اس کی شریعت کو ختم کر دیتا، لیکن یہ معاملہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے. قرآن کا پیغام دائمی ہے، ہماگیر ہے، عالمگیر ہے، آنے والے وقت کے لیے رہے گا. اور آج سے 1000 سال کے بعد بھی اگر کوئی شخص رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اور یہ کسی خاص قوم، کسی خاص جنریشن، کسی خاص نسل کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا پیغام تمام انسانیت کے لیے عام ہے. اور آخری فرق جو قرآن اور دوسری مذاہب کی نازل شدہ کتابوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن is a complete and comprehensive divine code. قرآن ایک جامع، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. قرآن میں ہر قسم کی پرٹیکولر اور ہر قسم کی اسپیسیفک انجنکشن اور ٹیچنگز موجود ہیں. قرآن کی ہدایت جامع ہے، ہر انسان کے لیے ہے، جبکہ پہلی نازل شدہ کتابیں کمپلیٹ نہیں تھیں. ان میں کسی کتاب میں کوئی چیز تو موجود تھی اور کوئی چیز موجود نہیں تھی. کچھ احکامات موجود تھے اور وہ کتابیں کچھ احکامات سے خالی تھیں، لیکن قرآن کے ساتھ یہ کیس نہیں ہے. قرآن میں ہر قسم کی رہنمائی، ہر قسم کی ہدایت، چاہے اس کا تعلق انسان کی سوشل لائف سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کی اکنامک لائف سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کی فیملی لائف سے ہو، چاہے اس کا تعلق پولیٹیکل لائف سے ہو، ہر قسم کی ہدایت اور رہنمائی قرآن کے اندر موجود ہے. اور اس میں تمام قسم کے اصول اور ضوابط بیان کر دیے گئے ہیں. اور قرآن کے بارے میں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن جزیات کی کتاب نہیں ہے، قرآن کلیات کی کتاب ہے. It is the book of principles and it is the book of common and general principles and general injunctions and teachings. It is a book of general injunctions. اس میں جزیات، اسپیسیفک اور پرٹیکولر ٹیچنگز نہیں بتائی گئیں، لیکن قرآن کی کچھ ٹیچنگز ایسی ہیں which are very particular and which are very specific. So we can say that it is a guidance and it is a complete code of life, it is a comprehensive code of life which provide its guidance in whole aspects of a human being's life. Now what are the different components of the faith of the faith in books of Allah subhanahu wa ta'ala? Number one, that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed different books in different times according to different nations for their guidance. Allah subhanahu wa ta'ala has not left the human being going astray. اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد اور ہدایت کا پورا بندوبست کیا ہے، اور مختلف وقت اور مختلف ٹائم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی ہیں. 4 مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک ہیں. and they are revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. Number 3, we cannot say something with a strong faith that what their position is, but in fact these all books are true and these are revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. And number 4, we have faith. تیسرا یہ ہے کہ ہمارا اس چیز پر اعتماد ہے، یقین ہے کہ وہ چاہے اب جس بھی صورت میں موجود ہیں لیکن وہ تمام سچی کتابیں ہیں، بیکاز اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں. اور چوتھا یہ کہ جیسا کہ قرآن نے بتایا کہ
فیتھ ان بکس کا یہ حصہ ہے، ایمان بالکتب کا یہ حصہ ہے کہ وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کی ہیں، اب وہ اپنی اصلی حیثیت میں موجود نہیں ہیں، اپنی اصل حالت میں وہ موجود نہیں ہیں، اور اس میں تحریف اور تبدیل اس قدر ہو چکا ہے کہ اس کو جاننا اور پہچاننا مشکل ہے کہ کیا اس میں انسانی کلمہ ہے اور کیا اس میں ڈیوائن کلمہ ہے، کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا اور کیا اس میں انسان نے شامل کیا۔ چنانچہ یہ 4 اہم اجزاء ہیں ایمان بالکتب کے۔ یہ تو تھا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا ایمان ہے وہ ہے ایمان بالرسل، ایمان بالرسل، faith and the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, in which we will discuss these following points. Number 1, differences between Nabi and Rasul. Number 2, differences between Prophet Muhammad, peace be upon him, and other prophets. Number 3, the finality of prophethood. The finality of prophethood. سب سے پہلے اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، ایک نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، کیونکہ قرآن نے کچھ انبیاء کو نبی کہا ہے اور کچھ انبیاء کو رسول کہا ہے۔ اگر ہم دونوں الفاظ کے عربی ماخذ پہ جائیں تو کسی حد تک ہمیں بات سمجھ آتی ہے۔ لفظ نبی نبع سے نکلا ہے اور لفظ رسول رسالہ سے نکلا ہے۔ نبع کا مطلب ہے خبر دینے والا، یعنی کہ پیغمبر، میسنجر، اور رسول کا لفظ رسالہ سے نکلا ہے اور رسالہ کا مطلب ہے پہنچانے والا، and that is the prophet. And in fact these two words are very close to each other. Rasul is the person who is given a book by Allah subhanahu wa ta'ala. He establishes a new code of life. اس کی اپنی شریعت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک خاص کتاب دیتا ہے، جبکہ نبی کا کیا کام ہے؟ اس رسول کی شریعت پر عمل کروانا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ انبیاء ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک سے زیادہ رسول نہیں ہو سکتے۔ تمام جو رسول ہیں وہ انبیاء ہیں، لیکن تمام انبیاء جو ہیں وہ رسول نہیں ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے بہت خوبصورتی سے اپنی کتاب مفاتیح الغیب میں رسول اور نبی کے فرق کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں The differences between a Rasul and a Nabi. A Rasul is one who has performed miracles and has received a new divine book. نمبر 1 تو یہ کہ رسول معجزہ دکھاتے ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ڈیوائن بک دی ہے۔ He establishes a new code of law and sharia. وہ ایک نئی شریعہ کو چلانے والے ہیں، ایک نئی شریعہ پر عمل کروانے والے ہیں۔ ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی شریعت دی ہے۔ And he abrogates the previous code of law and book. ہر رسول کو جو کتاب دی جاتی ہے اس کتاب پر اس کے زمانے میں عمل کرنا ضروری ہے، اور وہ اس کی جو کتاب اور شریعت ہے وہ پرانی شریعتوں کو اور پرانی کتابوں کو ختم کر دیتی ہے۔
اور پھر انہوں نے کچھ اپنے پاس سے مزید اضافہ کیا اور وہ کہتے ہیں he has also visibly seen the angel that comes with the divine message. رسول جو ہیں وہ angels کو دیکھ سکتے ہیں and the رسول is commanded to invite the people towards the deen. رسول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں. These are the main three differences between رسول and نبی is that رسول performs miracle, وہ معجزے دکھاتے ہیں. نمبر 2 ان کو ایک ڈیوائن شریعہ, ڈیوائن کوڈ اور ایک ڈیوائن بک ملتی ہے. اور نمبر 3 ان کا کام ہے لوگوں کو اس شریعت کے مطابق عمل کروانا, اور جب وہ شریعت انہیں دی جاتی ہے تو ان سے پہلی والی شریعت ختم ہو جاتی ہے. نبی is one who is not given a book. نبی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں دی, but rather establishes the book which was revealed to the prophet, which was revealed to the Rasul before him. ان کی نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے پہلے جو رسول کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے اس پر عمل کروانا. He does not abrogate the books and the code of law which was invoked before him. He sees the angel in a dream, or the Rasul of that time informs him that he has been chosen as a Nabi. نبی جو ہیں وہ اینجلز کو نہیں دیکھ سکتے, وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے, اور ان کے ٹائم سے پہلے جو نبی گزر چکے ہیں انہوں نے ان کی شریعت پر عمل کروانا ہے. اور نمبر 3 یہ کہ اس وقت کا رسول جو ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کیا ہے. مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور وہ ایک رسول ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے تو انہی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی مقرر کیا, اور ان کا کام کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کروانا. چنانچہ اس سیاق میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے کہ ایک نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. Now, what is the concept of Muslims? What is the concept of faith in the book, in the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala? اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ نمبر 1 مسلمانوں کا عقیدہ ہے, سب سے اہم عقیدہ رسولوں کے بارے میں. اللہ سبحانہ وتعالی says in سورہ البقرہ, the last verses of سورہ البقرہ, لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. That the Muslims have faith, that they say that we don't differentiate between any of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, and we say to all of them that we are hearing and we are obeying their rules, their religion. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں کسی کے بارے میں فرق نہیں کرتے, تمام پر ایک جیسا اور کامل ایمان رکھتے ہیں. They have faith that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen some people among the human beings for His divine message and for the preaching of their religion, of His religion. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی طرف رہنمائی کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست فرمایا, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ رسولوں کو چنا, اور یہی وہ رسول تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ تھے. اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے that they don't differentiate between the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. They have faith in all the prophets, whether they were revealed to the Jews, whether they were revealed to the Christians, and whether they were revealed to any of the nations of Allah subhanahu wa ta'ala. But Muslims have faith that we don't differentiate between them. They were all the noble personalities, respected personalities, and they were all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala.
This is the one thing. Number two thing is that if a Muslim deny faith in any of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, it means that he is denying all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. اگر کوئی مسلمان کسی ایک نبی کا انکار کر دے، مثلا وہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے، یا وہ یہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا مطلب ہے ہی از اے کافر، وہ کافر ہے، وہ اسلام کے دائرہ کار سے نکل جاتا ہے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان لائے. ایک مسلمان اگر کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے تو وہ کیسے کافر ہوتا ہے؟ مثلا 10 people makes one statement. 10 people make one statement, and if someone rejects one of them, it means that he is rejecting all of them. اگر 10 لوگ کسی ایک ہی بات کو کر رہے ہیں اور میں ان 10 میں سے کسی ایک کو کہتی ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان 10 کا انکار کر دیا. چنانچہ اسی طرح اگر مسلمان کسی ایک پروفٹ پر، کسی ایک نبی پر ایمان نہیں لاتے تو اٹ مینس he is a kafir and he is rejecting all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because all the prophets were chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. They were selected by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala نے خود منتخب کیا. And the main injunctions, the main teachings of all the prophets were same. وہ دین یا وہ تعلیمات جن کی طرف تمام انبیاء نے رہنمائی فرمائی وہ سیم تھے. مثلا توحید کا حکم جو ہے وہ تمام انبیاء نے اور تمام مذاہب میں مشترک تھا. Now what is the number of these prophets? In fact, we cannot say something with a strengthened faith that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed so and so prophets. ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، لیکن ایک ٹریڈیشن سے پتہ چلتا ہے، ایک رف سا آئیڈیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا. Some of them were messengers and some of them were prophets. Some of prophets of Allah are mentioned in the holy book. کچھ انبیاء رسول ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا. And there are some who are not mentioned in the Holy Quran and they are mentioned in Hadith. And there are some prophets of Allah whose names are not mentioned, not in Holy Quran and not in Hadith. But as they are revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala نے انہیں نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا. So we have faith that they are all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. Now the differences between the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and other prophets. What is the difference between the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the prophecy of other prophets? نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں باقی انبیاء کے نبی ہونے میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے تو یہ یقین رکھنا اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے ہیں اور تمام اللہ تعالیٰ کے
منتخب کردہ لوگ ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. چنانچہ ایسی کون سی پریورٹیز ہیں، ایسی کون سی امپورٹنس ہے ان کی پروفیسی میں جو باقی انبیاء کی پروفیسی میں نہیں ہے. نمبر 1، the prophets of past, they came in this world, they came in this universe with the divine message of Allah subhanahu wa ta'ala, but their message was for particular time and for particular nations. ان انبیاء کی جو تعلیمات تھیں وہ کسی خاص وقت کے لیے اور کسی خاص قوم کے لیے تھیں. اس لیے ان انبیاء کی تعلیمات، ان کا پیغام، ان کا لایا ہوا مذہب ایک خاص وقت کے بعد ختم ہو گیا. But this is not case with the prophecy of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج، ان کا پیغام، ان کا لایا ہوا دین، that is for all the human beings, that is universal and that is for all the time to come. And that is not specific, that is not particular for some generation, for some race or for some nation. That is a universal message. Number 2, the teachings of those prophets have either disappeared altogether from the world or whatever to them remain is not pure. دوسرا فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اور باقی انبیاء کی نبوت میں یہ ہے کہ وہ پیغام جو پچھلے انبیاء کو دیا گیا یا تو وہ ختم ہو گیا اور یا پھر وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے. But this is not the case with the prophecy of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوا آج بھی ویسے ہی ہے جیسے 1400 سال پہلے تھا، اور آج سے 1000 سال کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا جیسا آج ہے. اور ان کے لائے ہوئے دین میں، ان کے لائے ہوئے پیغام میں کسی قسم کی کوئی تحریف اور تبدیل نہیں ہو سکتی. And another thing that the message of the past prophets was not so much comprehensive, it was not in its complete form. And the divine message of Prophet Muhammad has completed all those teachings, all those injunctions of the previous prophets. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے باقی انبیاء کے دین کو مکمل کیا، because it is a sort of witness over the teachings of other prophets. And the third difference between the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the prophets and the other prophets is that the teachings of coming prophet abrogated the teachings of last prophet. بعد کے آنے والے انبیاء نے پہلے انبیاء کی پیغام کو، ان کی ٹیچنگز کو، ان کی نبوت کو ختم کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے لیے، آنے والے انسانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے. The teachings of Prophet Muhammad is everlasting and they will remain in this world till the day of judgment. And it is not specific for his teachings to remain in some particular nation in some particular time of period.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت کے دن تک رہنے والی ہیں. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک انسان ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنایا, اور اس انسان نے ایک بہت خوبصورت گھر بنایا, اور اس گھر کو خوبصورت بنانے کے بعد مکمل کیا, اور اس میں ایک اینٹ دیوار میں ایک جگہ رہنے دی, یعنی تمام گھر کو مکمل کر دیا, صرف ایک اینٹ کی جگہ رہنے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ ہوں, میں نے اس کو ختم کیا ہے, اس گھر کو, اس عمارت کو, ان تمام تعلیمات کو ختم کیا ہے, میں اس کی انتہا ہوں. اینڈ آئی ہیو کمپلیٹڈ اینڈ آئی ایم وٹنس اوور دا ٹیچنگز آف دا پاسٹ پروفٹس. ان کو ایک کمپریہنسو انداز میں, ایک جامع انداز میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ڈیوائن میسج پہنچایا, دیٹ واز ان دا ٹیچنگز آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم. So it is obligatory, it is a must for the people who want to enter in the circle of Islam to have a complete faith in the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to obey and to follow the teachings of Islam and the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him. If a person, he enters in the circle of Islam and he says that I will obey and I will follow the teachings of Hazrat Isa alayhi salam, or I will follow the teachings of Hazrat Musa alayhi salam, we will say no, sorry. If you want to enter in the circle of Islam, it is must for you to follow and to obey the teachings of Islam and the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because it has abrogated the previous sharias. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیجن نے, دین نے باقی شریعتوں کو ختم کر دیا. چنانچہ اب اگر کوئی شخص اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے یا اسلام کے دائرے میں شامل ہونا چاہتا ہے, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو فالو کرے. So these are some important specialities of the prophecy of Prophet Muhammad, peace be upon him. Now, what is the meaning of finality of prophethood? Finality of prophethood means that the chain of prophets is final on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is great, he is last, he is final in the chains of prophets, and he has completed, he has comprehended, and he has ended the teachings of old prophets. جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. چنانچہ فائنلٹی آف پروفیٹہڈ کا مطلب ہے اس چیز پر یقین رکھنا, اس چیز پر اعتماد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, اللہ کے آخری رسول ہیں, اور ان پر آ کر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نمبر 1. نمبر 2, ان کی تعلیمات, ان کا لایا ہوا دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قابل عمل اور دائمی ہے. ان کے بعد یا ان کے دین کی موجودگی میں کسی اور کے دین پر عمل نہیں کیا جائے گا. وہ انبیاء میں سب سے آخری ہیں. اور نمبر 3, اس بات پر ایمان لانا کہ ان کا لایا ہوا دین مکمل ہے, ان کا لایا ہوا دین کامل ہے اور کسی غلطی اور کسی ایرر سے پاک ہے.
اور اس چیز پر ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صحیح اور سچے پیغمبر ہیں، صحیح اور سچے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے لیے ان 3 چیزوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1 that he is the true prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2 his teachings are perfect, they are comprehensive and they are everlasting and they are free from any kind of error and they are perfect in all the aspects. And number 3 that no prophet will come till the day of judgment. The final message, the final religion, the final teachings, the final Sharia which will remain till the day of judgment, that is the Sharia of Prophet Muhammad, peace be upon him. And till the day of judgment, if someone wants to enter in the circle of Islam, it is must to have an implicit and blind faith in the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. These are the demands or the requirements to have faith in the faith of Khatimun Nabiyyin. اب یہاں سے ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو دنیا میں آئیں گے اور وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، تو یہ کیا؟ ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ہم نے کہا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ امام مہدی جو دنیا میں آئیں گے انہوں نے بھی تو دنیا میں آنا ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ وہ بھی دنیا میں آئیں گے، تو ان کا کیا کیس ہے؟ ہی از اے پروفیٹ اور ہی از اے مین، اور واٹ از دا اسٹیٹس آف حضرت امام مہدی؟ If we see this thing in the context of Quran and Sunnah, we will come to know حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ دنیا میں واپس بھیجیں گے اور وہ دنیا میں واپس آئیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے۔ In his own time of period he was a prophet. اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں تو وہ پروفٹ تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ مبعوث فرمائے گا تو وہ ایک پروفٹ نہیں ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آئیں گے، and it will be obligatory on him to follow the Sharia of Prophet Muhammad, peace be upon him. ان کے لیے یہ ضروری ہوگا، ان پہ یہ لازم ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ ہی کو فالو کریں۔ یہ تو تھا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب امام مہدی جو ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کا یہ پختہ یقین ہے اور ایمان ہے that he is not a prophet. He is not a prophet. وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں، اللہ کے رسول نہیں ہیں، لیکن he is a good man and he is an imam، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے ہوں گے، انسان ہوں گے جو دنیا میں امن قائم کریں گے اور دنیا میں لوگوں کو آسانیاں اور سہولتیں فراہم کریں گے اور دنیا میں امن و سلامتی کی فضا کو قائم کریں گے، لیکن he is not a prophet. وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ صرف ایک انسان ہوں گے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی رہنے والی شریعت، قیامت کے دن تک عمل کی جانے والی شریعت اور تا قیامت قائم رہنے والا، باقی رہنے والا اور وہ مذہب یا دین جس کی تعلیمات آخرت تک موجود رہیں گے، that is only the religion and the teachings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he is the seal of prophet and he is the last in the chain of prophets. May Allah be pleased with him. یہاں پر آ کر ہمارا ایمان بالرسول ختم ہوا۔ اس کے بعد
ہم پڑھیں گے ایمان بالآخرت اور ایمان بالقدر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.